देखो कौन आया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सह-नशीन पर तशरीफ फरमा क़ाइदीन मजलिस वो उम्मीदवारान बल्दी इंतखाबात, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माब पर्दानशीन माँ और बहनों, आज आप और हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए हैं कि बल्दी इंतखाबात होने जा रहे हैं और इन इंतखाबात के इंतखाबी सरगर्मियों में से एक सरगर्मी जो बहुत अहम होती है वो इंतखाबी जलसा होता है। तो आप अगर यहाँ सुनने आए हैं तो मैं आपको सुनाने आया हूँ। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात में अगर हिस्सा लेती है तो इन इंतखाबात के ज़रिए वो एक सोच देने की कोशिश करती है, अपने खुतबात के ज़रिए एक फ़िक्र देने की कोशिश करती है, तो अपने खुतबात के ज़रिए एक बेदारगी पैदा करने की कोशिश करती है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन इंतखाबात के ज़रिए एक मरकज़ सियासी पर आपको लाकर खड़ा करने की एक कोशिश करती है। और अगर आज हम हिंदुस्तान के सियासी मंजर पर अगर नज़र डालते हैं तो हमको कई सियासी जमातें नज़र आती हैं, कई पार्टियां नज़र आती हैं और कई चेहरे, कई आवाज़ें और कई रंग नज़र आते हैं। लेकिन आपको इस बात पे गौर और फिक्र करने की मैं दावत देने के लिए आपके दरमियान में आया हूं कि इन कई चेहरों में, कई आवाज़ों में, कई रंगों में आपको हर किसी का रंग दिखाई देगा, कई चेहरे दिखेंगे, लेकिन हमारी अपनी आवाज़, हमारी अपनी पहचान और हमारी अपनी नुमाइंदगी करने वाली आवाज़ें बहुत ही कम सुनाई देती हैं। इंतखाबात तो बरसा बरस से होते आए हैं और आने वाले कल में भी होते रहेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज की तारीख तक क्या बात है कि सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे, सबसे आखिर जिंदगी की हर शोबे हयात में अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तो इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि हर किसी ने हमारा इस्तेसाल किया, हमारा इस्तेमाल किया, हमको वोट बैंक की तरह हमारा इस्तेमाल किया, हमारे वोट लिए, इख्तिदार को हासिल किया और हमें भुला दिया। मैं आज यहाँ पर खड़े रहकर अगर ये बात कह रहा हूँ कि आज हमको एक मरकज़ सियासी पर आना है और हमको मुनज़्ज़म होना है, मुत्तहिद होना है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि हर किसी ने हमारा इस्तेमाल किया, लेकिन किसी ने हमको हमारा दस्तूरी हक और हमको जिंदगी के हर शोबे में पिछड़ा बना दिया।
آج اگر ہم دیکھیں گے تو اور 2027 میں اس ملک کی آزادی کے قریب 80 سال ہوں گے، لیکن ایک حقیقت ہے اور یہ اظہر من الشمس ہے، کوئی اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ اس ملک میں سب سے پچھڑا ہوا اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے اور دلت ہے۔ اگر اس ملک میں سب سے زیادہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو وہ مسلمان ہے اور پھر دلت ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دستور میں حقوق دیے گئے اقلیتوں کو، دستور میں اختیارات دیے گئے ہیں دلتوں کو، تو پھر کیا بات ہے کہ سب سے پچھڑے ہوئے، سب سے پیچھے اور مظلوم اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے اور دلت ہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر سیاسی جماعت نے ہمارا استحصال کیا۔ آپ بتائیے کہ ہندوستان کی آزادی کے دن سے لے کر آج کی تاریخ تک کیا ہم مسلمانان ہند نے کیا نہرو کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے اندرا گاندھی کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے لال بہادر شاستری کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے مرارجی دیسائی کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے جب مرارجی دیسائی کے بعد کیا ہم نے راجیو گاندھی کا ساتھ نہیں دیا، اندرا گاندھی کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے منموہن سنگھ کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے وی پی سنگھ کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے آئی کے گجرال کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ہم نے دیوے گوڑا کا ساتھ نہیں دیا؟ ارے ہم نے ہر کسی کا ساتھ دیا، اس امید کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ کہ ہمارے زندگیوں میں خوشحالی آئے گی، ہمارے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں ہوں گی اور ہمارے بستیوں کی گندگی کا خاتمہ ہوگا، ہمارے بستیوں میں تعلیمی ادارے آئیں گے، سکولز آئیں گے، کالجز آئیں گے اور بیماروں کے علاج کے لیے دواخانے ہوں گے اور کام کے لیے، کاروبار کے لیے بینک سے قرض جات ملیں گے، تو ہم کو سرکاری نوکریوں میں حصے داری ملے گی اور ہمارے زندگی میں ایک خوشحالی آئے گی۔ لیکن آج آپ بتائیے کہ ہندوستان کے سرکاری ملازمت میں مسلمانوں کا تناسب کیا ہے؟ آپ بتائیے کہ ریاست مہاراشٹرا کے سرکاری ملازمت میں مسلمانوں کا تناسب کیا ہے؟ آپ بتائیے کہ ہندوستان بھر میں 10th پاس ہونے والوں میں مسلمانوں کا تناسب سب سے کم ہے، انٹرمیڈیٹ یا 11th and 12th پاس کرنے والوں کا تناسب اگر دیکھتے ہیں تو سب سے کم ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کا تناسب ہے۔ اگر ہم پھر دیکھیں گے گریجویٹس اگر کوئی ہوتے ہیں تو سب سے کم اگر کسی کا پرسنٹیج ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کا ہے۔ اگر ہم پروفیشنل کورسز میں دیکھیں گے، ڈاکٹرز، انجینئرز یا پھر اکانومسٹ ہو یا ہسٹورینز ہو یا پھر اور وکیل ہو یا آرکیٹیکٹس ہو، ہر کسی میں پروفیشنل کورسز میں بھی اگر سب سے کم کسی کا تناسب ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کا ہے۔ اگر میں آج یہاں کھڑا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اکبر الدین اویسی صرف مسلمان 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 کی بات کر رہا ہے۔ ہاں، بے شک میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے دستور پر حلف لیا ہے، ہندوستان کے دستور پر ہاتھ رکھ کر، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میں نے قسم کھائی ہے اور میرے ذمہ داری کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ پچھڑوں کو آگے بڑھاؤں، کمزوروں کو طاقتور بناؤں اور جو پیچھے ہے اس کو آگے بڑھاؤں۔ مسلمان کہنا گناہ نہیں ہے، میں مسلمانوں کو آگے بڑھانے کی بات کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کی حق کی فریاد کر رہا ہوں، مسلمانوں کے مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں۔
تو اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ یہ ہندوستان کے برابر کے شہری ہیں. اس ملک میں مسلمان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا اس ملک پر ایک ہندو کا حق ہے, ایک سکھ کا حق ہے, ایک عیسائی کا حق ہے, ایک پارسی کا حق ہے, ایک بھگوان کو ماننے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ایک گاڈ کو ماننے والے کا ہے, اتنا ہی گاڈ کو ماننے والے کا حق ہے جتنا اللہ کو ماننے والے کا حق ہے. ہم مسلمان اس ملک کے کرایہ دار نہیں ہیں, ہم مسلمان اس ملک کے دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں, ہم بھی برابر کا حق رکھتے ہیں. اور یہ حق ہم کو بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے دستور نے دیا ہے. ہم کسی سے بھیک یا خیرات نہیں مانگ رہے ہیں, ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں اور جمہوری جدوجہد کے ذریعے ہم اپنے حق کو حاصل کریں گے. یہ عزم, یہ حوصلہ, یہ ہمت آپ کو ہم دینے کے لیے آپ کے درمیان میں آئے ہیں. ہم نفرت پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں, لیکن آج آپ کو غور و فکر اس بات پہ کرنی ہے کہ ہم نے ہر کسی کو آزمایا, ہر کسی نے ہمارا استعمال کیا, لیکن ہم کو پلٹ کر کسی نے کچھ نہیں دیا. اگر میری بات سے کسی کو اختلاف ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا سچر کمیٹی کی رپورٹ نے دلائل کے ذریعے, ریسرچ کے ذریعے سارے ہندوستان کے دورے کرتے ہوئے کیا اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ سب سے پچھڑا ہوا مسلمان ہے, سب سے کمزور مسلمان ہے, پڑھائی میں سب سے پیچھے مسلمان ہے, گریجویٹس میں سب سے پیچھے مسلمان ہے, قرض کے معاملے میں بینکوں سے قرض نہیں ملتا اس میں بھی سب سے پیچھے مسلمان ہے؟ کیا رنگناتھ مشرا کمیٹی نے نہیں کہا؟ کیا کنڈو کمیٹی نے نہیں کہا؟ ہر جتنے بھی کمیشنز بنے ہیں, ہر کمیشن نے یہی بات کہی کہ پچھڑا ہوا کمزور اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. کمیشن پہ کمیشن بنتے گئے, انکوائریز پہ انکوائریز ہوتی رہیں, لیکن آج بھی ہندوستان کے سب سے بڑی اقلیت مسلمان حق کے انتظار میں ہے, انصاف کے انتظار میں ہے. ایک طرف پسماندگی ملی, ایک طرف پچھڑا پن ملا, تو دوسری طرف ہندوستان کے اس آزادی کے 1947 سے لے کر کے آج 2026 تک سب سے زیادہ فسادات میں لٹنے والے, کٹنے والے, تباہ ہونے والے, گھروں کو جلتا ہوا دیکھنے والے, اپنی عزت عصمت کو لٹتا ہوا دیکھنے والے, نوجوانوں کی میتوں کو بوڑھے باپ کے کھانوں پر اس کا وزن اٹھانے والوں کا نام بھی مسلمان ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. کیا اس بات سے کوئی انکار کرے گا کہ کبھی احمد آباد کا فساد ملا تو کبھی لکھنؤ کا فساد ملا, کبھی علی گڑھ کا فساد ملا تو کبھی ملی آباد کا فساد ملا, تو کبھی ممبئی کا فساد ملا تو کبھی حیدرآباد کا ملا, کبھی جمشید پور روڈ قلعہ کا فساد ملا. ارے کئی فسادات, 50,000 فسادات کے ذریعے نہ صرف عزتیں لٹیں, عصمتیں لٹیں, بستیاں اجڑیں, بلکہ زندگیاں ختم ہو گئیں. لوگ اس کے باوجود بھی, پچھڑے پن کے باوجود بھی, حق تلفی کے باوجود بھی, زندگی میں پیچھے رہنے کے باوجود بھی,
علم سے دور رہنے کے باوجود بھی، جلتی ہوئی بستیوں کے باوجود بھی، لٹتی ہوئی عصمت کے باوجود بھی، ہمارے بہتے ہوئے خون کے باوجود بھی مسلمانوں نے اس ملک سے وفاداری کو ترک نہیں کیا۔ جبھی بھی ملک کو ضرورت پڑی تو اپنے سینے کو پیش کیا اور اس ملک کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ ہم سے زیادہ کوئی اور اس ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ جب ہم مرتے بھی ہیں تو اسی مٹی میں دفنا دیے جاتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا تم کو ثبوت چاہیے؟ خدا را آپ سمجھو میری اس بات کو، صرف چیخنے چلانے، تھالیاں مارنے یا نعرے لگانوں سے قوموں کے مقدر کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر تم اپنے مقدر کو بدلنا چاہتے ہو تو تم کو ایک مرکز سیاسی پہ آنا پڑے گا۔ تم نے نہرو کو آزمایا، تم نے گاندھی کو آزمایا، تم نے شاستری کو آزمایا، تم نے وی پی سنگھ کو آزمایا، تم نے دیوے گوڑا کو آزمایا، تم نے آئی کے گجرال کو آزمایا، تم نے راجیو گاندھی کو آزمایا، تم نے منموہن سنگھ کو آزمایا، تم نے نرسمہا راؤ کو آزمایا۔ ارے آج میں اس درخواست کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں کہ تم مجلس اور اویسی کو بھی آزما کے دیکھ لو۔ ہر وقت تم نے غیروں کو آزمایا ہے، اس مرتبہ اپنوں کو بھی آزما کے دیکھ لو۔ ہم آپ کی آزمائش میں کامیاب اتریں گے، آپ کو مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری تاریخ ہے، ہماری اپنی ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ ہے کہ جب ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا شہر حیدرآباد میں، تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ آج ہم ممبئی شہر میں آئے ہیں تو یہ ڈائس ہے، اس ڈائس پہ اتنے لوگ ہیں، جگمگاتے ہوئے روشنیاں ہیں، اتنے کیمراز ہیں، اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں شریک ہیں۔ لیکن جب ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا تو ہمارے پاس اسٹیج بھی نہیں تھا، اسٹیج پہ بیٹھنے والے بھی نہیں تھے، سننے والے بھی نہیں تھے، کوئی لائٹ دینے والا بھی نہیں تھا، کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں تھا۔ 2 سے 3 لوگ ہوتے تھے جلسوں میں، اور لوگ اپنے گھر کے ونڈوز کو کھول کر دیکھتے تھے، لیکن جلسوں میں آ کر نہیں بیٹھتے تھے۔ وہاں سے ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ ہمارا دفتر بھی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن آج حیدرآباد میں مجلس اتحاد المسلمین کا بڑا دفتر ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر میں ایک انجینئرنگ کالج ہے، مجلس کے دفتر میں ایک MBA کالج ہے، ایک فارمیسی کالج ہے، ایک فزیوتھراپی کالج ہے، ایک کالج آف آرکیٹیکچر ہے۔ تعلیم کا بڑا میدان ہے، تعلیمی ادارے ہیں، اور آج مجلس اتحاد المسلمین کا ایک میڈیکل کالج ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا ایک فزیوتھراپی کا کالج ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا ایک BSc نرسنگ کا کالج ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین کا BSc الائڈ سائنسز کا بھی ایک کالج ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین کا 1200 بستر کا ایک دواخانہ ہے،
تو دوسرا دواخانہ 1500 بستر کا دواخانہ ہے. مجلس کے دواخانوں میں فری نارمل ڈیلیوری ہے, جنرل وارڈ فری ہے, 3 ٹائم کا کھانا دیا جاتا ہے, کیٹریکٹ کا آپریشن فری ہے, لینس فری ہے, اینک فری ہے, ختنہ فری ہوتی ہے, اور اس کے بعد سیزیرین جو ہوتا ہے, اور سیزیرین بھی 6000 میں ٹوٹل پیکج میں ہو جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ سیاسی طاقت کا کس طریقے سے ہم نے عوام کے فائدے کے لیے استعمال کیا. ہم نے صرف سیاست 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 کہہ کے پکارا نہیں, بلکہ ہم نے اللہ نے ہم کو جو موقع دیا اس موقع کا فائدہ اٹھایا, تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیا, دواخانے بنا دیے, اور آج بھی ہمارا کام جاری ہے. کیا ہندوستان میں کوئی جماعت ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس نے اتنا کام کیا؟ یہ تو مجلس اتحاد المسلمین کا کام ہے, مجلس پارٹی کا کام ہے جو میں نے اب تک بیان کیا. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ میں خود اپنے جیب سے کسی سے 1 پیسہ لیے بغیر میرے حلقے میں 1 ٹرم 2 ٹرم 3 ٹرم 4 ٹرم 5 ٹائم کا نہیں, میں 6ویں مرتبہ MLA منتخب ہوا ہوں. 6ویں مرتبہ مسلسل. میری عمر 25 برس کی تھی یا 27 برس کی, 20s میں تھا پہلی وقت MLA بنا, اب 50s میں ہوں. تو آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا, مجلس نے اتنا کام کیا, اکبر صاحب آپ نے کیا کام کیا جس کی وجہ سے آپ بار بار جیتتے آ رہے ہیں؟ جس حلقے کا میں MLA ہوں اس کا نام چندرائن گٹا ہے, اور اس حلقے میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 6 نہیں 7 نہیں 8 نہیں 9 سکولز میں چلاتا ہوں جہاں پر 20,000 بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام ہے. 20,000 بچوں کو فری تعلیم, 10th کی فری کوچنگ, انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر 11th فری کوچنگ, 12th فری کوچنگ, آئلٹس کی فری کوچنگ, نیٹ کی فری کوچنگ, اسٹیٹ گورنمنٹ کے انٹرنس ایگزام کی فری کوچنگ, اسٹیٹ گورنمنٹ کے ریکروٹمنٹ ایگزامز کی فری کوچنگ, انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کی فری کوچنگ. اور اب تک میں نے اپنے اسکولوں میں 2 لاکھ سے زائد خواتین کو مہندی ڈیزائننگ کی ٹریننگ دے چکے ہیں, اسپوکن انگلش کی ٹریننگ دے چکے ہیں, بیوٹی پارلر کی ٹریننگ دے چکے ہیں, برائڈل میک اپ کی ٹریننگ دے چکے ہیں, کینڈل میکنگ کی ٹریننگ دے چکے ہیں, چھوٹے چھوٹے ووکیشنل کورسز کی ہم نے ٹریننگ دی ہے. اب تک کیا کوئی ہے ممبئی شہر میں یا مہاراشٹرا میں کوئی مثال دے دے کہ ایسا کام کسی نے کیا ہے؟ آپ نے تو ہر ایک کوڈ دیا, لیکن کیا کسی نے کیا؟ آج صرف ہم جذباتی نعرے یا تقاریر نہیں کرتے, بلکہ عملی میدان میں کام کرتے. ایوان پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا, طلاق ثلاثہ ہو تو اٹھنے والی آواز کا نام اویسی ہے, وقف ترمیمی بل ہو تو اٹھنے والی آواز کا نام اویسی ہے, ہجومی تشدد
میں متاثر ہونے والے اخلاق کے لیے آواز اٹھتی ہے تو تب بھی اویسی کی ہی اٹھتی ہے، ناانصافی پر آواز اٹھتی ہے تب بھی اویسی کھڑے ہو جاتا ہے، وندے ماترم ہے تب بھی اویسی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ارے کچھ بھی ہو، اکیلا کھڑے رہنے والے کا نام اویسی ہے، مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ میرا سوال ہے، کوئی اور کیوں نہیں اٹھتا؟ کوئی اور کیوں نہیں ہمارے لیے لڑتا؟ میں بار بار دوہرا رہا ہوں یہ بات کو کہ آپ نے ہر ایک کا ساتھ دیا، آپ نے ہر کسی کا ساتھ دیا۔ آپ کے مہاراشٹرا میں بھی آپ نے کانگریس کا ساتھ دیا، آپ نے این سی پی کا ساتھ دیا، آپ نے سماجوادی کا ساتھ دیا، لیکن آج آپ بتائیے، آپ یہ سمجھے کہ پوار ہمارا ہے، آپ نے ان کو ووٹ دیا، لیکن پوار کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں کانگریس کو ووٹ دیا تو کانگریس کے بھی بڑے بڑے لیڈر کانگریس کو چھوڑ دیے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد میں وہ ٹھاکرے خاندان، شیو سینا، ان کی نفرت، ان کے زہر، ان کی وہ نفرت انگیز الفاظ و تقاریر آپ نے مجھ سے زیادہ سنا ہے۔ ممبئی کے فسادات میں ظالموں کے رول کو بھی آپ نے دیکھا ہے، ظلم کرنے والوں کو بھی آپ نے دیکھا ہے، عزت و عصمت کو لوٹنے والے لٹیروں کو بھی آپ نے دیکھا ہے۔ پھر شیو سینا بھی ٹوٹ گئی، ادھو ٹھاکرے آ گئے۔ ایک طرف ادھو ٹھاکرے، ایک طرف شنڈے صاحب، ایک طرف ایم این ایس کے اور ایک ٹھاکرے۔ آپ نے کبھی ان کو دیا، کبھی ان کو دیا، ان کو دیا، سب کو دیا۔ اجیت پوار وہ سیکولرزم کہہ کے آئے، شرد پوار آئے، لیکن ہوا کیا بتائیے آپ کے ووٹ لیے اور لے کر جا کر بی جے پی کے دامن میں ڈال دیے۔ اور آج دیکھیے ٹھاکرے برادر ایک ہو رہے ہیں، اجیت پوار، شرد پوار ایک ہو رہے ہیں، سب ایک ہو رہے ہیں، تو کیا آپ اور ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ یہ وقت بڑا نازک ہے۔ خدا را ہم تو اپنی زندگی جی لیے، نہیں معلوم اللہ کب بلا لے، ہم کو جانا پڑے گا۔ اگر آج بھی میں زندہ ہوں، شاید بہت سارے لوگ نہیں جانتے، مجھے 4 گولیاں ماری گئیں، 75 ضرب ہے میرے سینے پر، پیٹ میں، میرے پورے انتڑیاں کٹ گئیں۔ آج بھی صرف ایک پائپ ہے چھوٹا سا، یہاں سے یہاں تک، یہاں میرے گولیاں ہیں، میرے گردے کو گولی لگی، میرے سپلین کو گولی لگی، اتنیاں کٹ گئیں۔ یہ ہاتھ پر 25 ضرب آئے، کڑاڑی کے، 70 کے، چاقو کے، تلوار کے، لیکن پھر بھی آج زندہ ہوں۔ تو کیوں ہوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے حیات دی ہے تو اللہ مجھ سے کچھ کام لینا چاہتا ہے۔ اگر آج بھی آیا ہوں آپ کے درمیان میں تو یہ سمجھ کر آیا ہوں کہ شاید اللہ آپ سے ملاقات کا مجھے موقع دینے اور آپ سے مخاطب کرنے کے لیے مجھے حیات دی ہوگی۔ نہیں معلوم اللہ کی کیا مرضی، لیکن خدا را سمجھو یہ ملک بڑے ہی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ آج آپ بتائیے 2014 میں بی جے پی نے
اقتدار کو حاصل کیا. نریندر مودی وزیر اعظم ہندوستان بنے. اس سے پہلے وہ گجرات کے چیف منسٹر تھے اور گجرات کی ایک جھوٹی تصویر پیش کی گئی. وائبرنٹ گجرات، یہ گجرات، وہ گجرات، گجرات میں ایسا ہو گیا، گجرات میں ویسا ہو گیا. اب گجرات کے چیف منسٹر آئیں گے تو ہندوستان میں خوشحالی آ جائے گی. سب سے پہلا نعرہ کیا دیا؟ 15 لاکھ لائیں گے. کیا نہیں بولے تھے؟ ہمارے ہندوستانی بھائیوں کی یادداشت بڑی کمزور ہوتی ہے. 15 لاکھ بولے، کیا کیا نہیں بولے. مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا، منموہن سنگھ سے کہا تھا کہ منموہن سنگھ ڈالر بڑھ رہا ہے. $1 منموہن سنگھ کی عمر سے زیادہ ہو گیا کہنے تھے. یاد ہے نا آپ کو؟ بزرگوں کو یاد ہوگا. ارے بتائیے نریندر مودی صاحب کی کیا قابلیت تھی؟ کیا وہ اکانومسٹ تھے؟ ڈگری کی بات، ڈگری کیسی ہے؟ سچی ہے، جھوٹی ہے، صحیح ہے، غلط ہے، مجھے نہیں معلوم، دنیا کو معلوم ہے. خیر جانے دیجئے، میں اس پر بھی نہیں بولوں گا. وہ خود کہتے تھے ہماری جمہوریت کی خوبصورتی ہے بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے دستور کی خوبصورتی ہے کہ ہر کوئی جمہوریت کے جشن میں حصہ لے سکتا ہے، انتخاب جیت سکتا ہے، اور وہ کارپوریٹر بن سکتا ہے، وہ ایم ایل اے بن سکتا ہے، وہ ایم پی بن سکتا ہے، وہ چیف منسٹر بن سکتا ہے، وہ منسٹر بن سکتا ہے، وہ گورنمنٹ آف انڈیا کا سینٹرل منسٹر بن سکتا ہے، وہ ہندوستان کا وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. اسی کی ہماری جمہوریت کی نشانی ہے کہ ایک غریب جو کبھی منڈی میں چائے بیچتا تھا وہ بھی وزیر اعظم بنا ہے. یہ ہماری جمہوریت کی خوبصورتی ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ میرے اس جملے پر اتنی آوازیں لگا رہے ہیں. یہ بابا صاحب امبیڈکر کی بنائے ہوئے دستور کی خوبصورتی ہے، میرے الفاظ یا میرے جملوں کی طاقت نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ ملک سب کا ہے، ایک غریب کا بھی ہے، پڑھے لکھے کا بھی ہے، ایک جاہل کا بھی ہے. یہ ملک ایک رکشے والے کا بھی ہے، ایک بنڈی والے کا بھی ہے. اتنا ہی ہے جتنا ایک امبانی کا ہے یا جتنا ایک اڈانی کا ہے. یہ ہے ہمارا دستور. لیکن آپ بتائیے، کیا آج اس ملک میں خوشحالی آئی؟ کیا ترقی آئی؟ کیا بے روزگاری دور ہوئی؟ کیا کسانوں کی خودکشی ختم ہوئی؟ کیا مہنگائی کم ہوئی؟ کیا لوگوں کو، بے گھر لوگوں کو کیا گھر ملے؟ کیا سارے ہندوستان میں بجلی آ گئی؟ کیا سارے ہندوستان کے گاؤں میں پانی پہنچ گیا؟ کیا نوجوانوں کو نوکریاں مل گئیں؟ آپ بتائیے. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ پوسٹ گریجویٹس بھی ایک کلاس 4 کی نوکری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. کیا مہاراشٹرا میں ریکروٹمنٹ کے لیے جب نوٹیفیکیشن آیا تو کیا پوسٹ گریجویٹس بھی نہیں گئے؟ یہ بتائیے، کیا یہ وکست بھارت ہے؟ کیا آپ نے اس کا خواب دیکھا؟ آپ بتائیے 2014 سے لے کر آج کی تاریخ تک صرف جملے، صرف ہتھیلی میں جنت. اگر کچھ ہوا ہے تو نفرتوں کی دیواریں اونچی ہوئی ہیں.
हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाया गया, नफरतों के बीज को बोया गया और लिंचिंग हुई तो कभी घर वापसी तो कभी ट्रेन में टोपी पहने तो मारते हैं, दाढ़ी है तो मारते हैं, बीफ के नाम पर मारा गया, लिंचिंग के नाम पर मारा गया और लव जिहाद घर वापसी के नाम पे उलझाया गया। अरे आज भी आप देखते हैं कि बुलडोजर के जरिए डराया जाता है तो वह कानून के जरिए। अरे तुमने किया क्या है बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। सिर्फ नफरत 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 की है तुमने, इस मुल्क को बांटा है, हिंदू मुसलमान के दिलों में नफरत को पैदा किया है। और क्या किया है बताओ। तुम जब इख्तिदार पर आए तो डॉलर कितना था, आज 90 रुपये 21 पैसे है। मिस्टर मोदी तुम्हारी उम्र से बहुत आगे हो गया, इसको कब नीचे लाओगे। आप बताइए। बोले 15 लाख लाएंगे, 15 लाख लाएंगे। 15 लाख तो नहीं आए, लेकिन पेट्रोल में 15% एथेनॉल और मेथेनॉल तो मिल गया कि पेट्रोल तक प्योर नहीं है। और एथेनॉल और मेथेनॉल मिलाने वाली कंपनी किसकी? मेरे महाराष्ट्र के प्यारे भाइयों, आप ही के महाराष्ट्र के वजीर गडकरी साहब के बेटे की कंपनी है। अरे बताओ, 15 लाख नहीं लाए, 15% इथेनॉल मिथेनॉल मिला दिए। कम से कम 10% मिलावट जो आपने 15% की, 10% पेट्रोल डीजल की कीमत को कम करना था ना। करे नहीं, बस पहले जब बने तो फिर रहे, इधर फिर रहे, उधर फिर रहे, इधर जा रहे, उधर जा रहे, इससे मिल रहे, उससे मिल रहे, इसको लपट रहे, इसको लपट रहे, इसको झपट रहे, उसको झपट रहे। पूरा मिल्क फिरा। नादीदे को मलीदा मिला तो फातिहा देने मुल्ला नहीं मिला बोलते हैं। ये आलम था, यही था, यही था। और क्या था? ट्रंप मेरा दोस्त, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड, ट्रंप माय फ्रेंड बोले। क्या हुआ फ्रेंड? आज फ्रेंड डरा रहा है और हमारे मोदी डर रहे हैं। क्या नहीं डर रहे हैं? अरे बताओ, मुल्क को कहां ले जा रहे हैं? महंगाई बढ़ रही है, किसान मर रहे हैं, पेट्रोल में इथेनॉल मिलवा रहे हैं, अनाज कीमती हो रही है, पानी नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, जीरो एनरोलमेंट के स्कूल पूरे हिंदुस्तान में हजारों नहीं लाखों की तादाद में बंद हो रहे हैं। मैं कहीं और की नहीं, सिर्फ आपकी बात करूंगा कि यही नरेंद्र मोदी ने कहा था, पहले शौचालय बाद में देवालय। बोले थे ना। चीता कैंप गोवंडी के अवाम की सबसे बड़ी और पहली जरूरत अगर कुछ है तो मोदी साहब शौचालय की है। सही है ना? सही है या नहीं, ये बताइए। शौचालय तो बना दो। रेल की पटरियों के पास आज भी लोग बैठकर फारिग हो रहे हैं। मेरी अपील है नरेंद्र मोदी साहब से, रेंज रोवर से निकलिए, एक ट्रेन के डब्बे में बैठ जाइए, हिंदुस्तान का सफर करिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितने शौचालयों की जरूरत है, कितने शौचालय बने हैं, कितने लोग रेल के पटरी के सामने सुबह सुबह फारिग होते हैं। मैं बात गलत नहीं कह रहा हूं, लोगों को दिखेगा कि गलत कह रहा है।
غلط کیا ہے بتائیے؟ کچھ نہیں ہوا، صرف نفرت، صرف نفرت۔ پھر اگر کچھ لوگ بولے مہنگائی بڑھ رہی ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سی اے، ڈالر بڑھا، این آر سی۔ ارے نوکریاں ہونا، نوکریاں ہونا، گھر ہونا، فارغ ہونے کے لیے شوچالے ہونا، ایس آئی آر۔ یہی ہے پیٹرن ان کا۔ اور کیا ہے بتائیے؟ ایس آئی آر، ایک بی ایل او آ کر شہریت کا سرٹیفکیٹ دے گا۔ اتر پردیش میں قریب 3 کروڑ نام نکال دیے گئے، نکال دیے۔ اور پھر دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ پرانی ووٹر لسٹ 2002 کی ووٹر لسٹ میں نام تھا نہیں تھا، باپ کا نام تھا تو ٹھیک ہے۔ ارے بھائی 2002 میں باپ یہاں رہ رہا تھا، اب کہیں اور چلے گیا تو بس نام نکال دیے۔ اس وقت بچہ 2 سال کا تھا، آج 25 سال کا ہو گیا، نہیں سرٹیفکیٹ لاؤ۔ سرٹیفکیٹ لانے کو گئے تو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہیں۔ ارے آپ بتاؤ کیا بولے؟ بنگلہ دیشی آ گئے، فلاں آ گئے، یہ آ گئے۔ کیا بہار میں کوئی بنگلہ دیشی ملا؟ بتا دو مجھے، ایک بھی ملا تو؟ صرف نفرت۔ کیا ہے؟ ایسا توجہ ہٹا دو کہ مہنگائی کو بھول جائے ہندوستان کی عوام، بے روزگاری کو بھول جائے ہندوستان کی عوام، سب بھول جائے، بس الجھ کے رہ جائے۔ آپ بتائیے۔ اور ایک بات کہوں گا، پہلے الیکشن جب ہوتا تھا تو لوگ خرچے کرتے تھے، پیسے لٹاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ اب نئی چیز آ گئی، نئی چیز آ گئی۔ مدھیہ پردیش میں ہوئی، مہاراشٹرا میں ہوئی، بہار میں بھی ہوئی۔ کیا ہوئی؟ سرکاری خزانے سے اسکیمز کا اعلان کرو اور رائے دہندگان ووٹرز کے کھاتوں میں پیسے ڈال دو۔ مہاراشٹرا میں بھی مہیلاؤں کو ملی، خواتین کو ملی۔ 4 برس نہیں ملی، 4.5 برس نہیں ملی، 4 برس 9 مہینے تک نہیں ملی، صرف آخری کے 3 مہینے میں ٹیکس پیئر کا پیسہ لیے اکاؤنٹ میں ڈال دیے۔ سب بولے ارے پیسہ آیا، پیسہ آیا، پیسہ آیا، چلو ان کو ووٹ مل گیا۔ آپ بتائیے، الیکشن کمیشن آف انڈیا کیوں نہیں روک لگاتی؟ کیا یہ رشوت نہیں ہے جو عوام کو دی جا رہی ہے؟ کیا یہ ووٹوں کی خریدی نہیں ہے سرکاری خزانے سے اسکیم کے ذریعے؟ بہار میں بھی کیا ہوا؟ یہی ہوا۔ نتیش بابو کیا کرے؟ آخر میں کھاتوں میں پیسے ڈھکل دیے، ڈال دیے، ہو گیا۔ اس کے بعد میں پیسہ مل گیا، دیکھ لیے، خوش ہو گئے۔ نتیش بابو آ گئے اور یہاں پر بھی فڈنویس آ گئے، لیکن خواتین کے اکاؤنٹ آج بھی خالی ہے۔ آئے کیا بتائیے؟ پیسے نہیں آ رہے ہیں۔ اقتدار کے لیے کیا کرتے ہیں دیکھیے۔ خیر، جبھی بھی آتے ہیں لے لو، انہوں دے رہے ہیں جس مقصد کے لیے ان کو اس مقصد میں کامیاب نہیں کرو، دیے لے لو۔ ہمارا آقا کہے کہ اپنے کو جو کرنا ہے وہ کرو، اور ایسے رشوت خوروں کو گھروں میں بٹھا دو۔ یہ کام کرنا ہے۔ ارے آپ سے میری اپیل ہے، میری آپ سے درخواست ہے، خدا را دوستوں کو، دشمنوں کو پہچانیے۔ خدا را
اپنوں کو غیروں کو پہچانیے، خدا را ہمدردوں کو پہچانیے، خدا را ظلم اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانے والے مرد مجاہد کو پہچانو۔ آج آپ بتاؤ، کبھی دلی میں مسجد شہید ہو رہی ہے تو کبھی اتر پردیش میں مساجد شہید ہو رہی ہے، کبھی بلڈوزر کے ذریعے بستیوں کے بستیاں خالی کر دی جا رہی ہیں تو کبھی نوجوان بچوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، 5-5 10-10 برس سے جیل میں ہے لیکن ان کو ضمانت نہیں ملتی۔ ارے یہی یو اے پی اے کا قانون کس نے بنایا؟ یو اے پی اے کا قانون لانے والوں کا بھی نام کانگریس ہے۔ ارے یہ سب صرف ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں۔ رمضان آ گیا، ٹوپی پہن لیے، افطار کی دعوت میں شریک ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز کا عرس آیا تو چادر پکڑ لیے، اجمیر کو چادر بھیج دیے، ہمارے مسلمان بھائی خوش ہو گئے۔ ارے ہم کو اب ایسے دکھاوے کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، عملی طور پہ کام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ آج آپ بتائیے کہ کیا بات ہے کہ بہار اتنی دور ہے حیدرآباد سے، لیکن پھر بھی بہار کی عوام مجلس پر بھروسہ کرتی ہے اور 5 اراکین اسمبلی کو بہار اسمبلی میں بھیجتی ہے۔ کیوں بھیج رہی ہے؟ کیونکہ وہ مایوس ہو چکے ہیں، انہوں نے سب کو آزمایا اور کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اب ان کی امید اگر کوئی ہے تو وہ مجلس ہے، اس لیے مجلس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ کئی لوگ ہیں، کئی جماعتیں ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو اس میں کون تمہارا اپنا ہے۔ اور آج اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اکبر الدین اویسی اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے لیے ووٹ مانگنے آپ کے درمیان میں آیا ہے تو اللہ اس کے رسول کی قسم، مجلس اتحاد المسلمین میری جماعت نہیں ہے، میں اپنی جماعت کے لیے ووٹ مانگنے نہیں آیا ہوں، مجلس آپ کی جماعت ہے، آپ کی اپنی جماعت ہے، اپنی جماعت کا ساتھ دو، اپنی جماعت کو طاقتور کرو۔ ہم نہیں رہیں گے، ہم چلے جائیں گے، جماعت قائم و دائم رہے گی۔ ہر ایک کو زمین کی غذا بننا ہے، ہم کو بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن ہم ایک سوچ دینے کے لیے آئے ہیں، ایک فکر دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سوچ و فکر چاہے آج کامیاب ہو یا نہ ہو، ہم آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اس وقت تک آتے رہیں گے کہ ایک ایک مسلمان کے دلوں کو جب تک ہم جیت نہیں لیتے، ہم آپ کے دلوں کو فتح کرنے آئے ہیں، ہم دل کو فتح کریں گے۔ خدا را یاد رکھو، ایک تڑپ اپنوں کو اپنے لیے ہوتی ہے نا، ایک اپنے کو اپنوں سے جو تڑپ ہوتی ہے نا، وہ تڑپ ایک غیر کے پاس نہیں ہو سکتی۔ خدا را سمجھو میری بات کو، وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو۔ اگر بنیادی سطح سے ہمارے نمائندے نہیں ہوں گے تو پھر ہم بے آواز ہو جائیں گے۔ اس بات کو سمجھو، اگر بلدیاں میں ہمارے نمائندے رہیں گے تو وہ آپ کی آواز بنیں گے، آپ کی ترجمانی کریں گے، آپ کی حق کی لڑائی لڑیں گے، آپ کے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیوں کو لانے کے لیے جد و جہد کریں گے۔ آج میں دیکھتا ہوں، ابھی آتے آتے دیکھا مہاراشٹرا میں مائنورٹیز کا بجٹ کتنا ہے، تو مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ 1000 کروڑ بھی نہیں ہے، 900 چلر ہے۔ خرچہ 400-500 ہی ہوتا ہے،
ارے میں جس ریاست سے آیا ہوں وہاں مائنورٹیز کا بجٹ کتنا ہے معلوم آپ کو؟ ہماری طاقت، ہماری بحث، مدلل بحث و جدوجہد کا نتیجہ ریاست تلنگانہ میں مائنورٹیز کا بجٹ 3500 کروڑ ہے. یہ ہے نمائندگی. خدا را سمجھو، بے شک نوجوانوں کو شاید آج اکبر الدین اویسی کی تقریر سے وہ مزہ نہیں آیا ہوگا، لیکن میرے بھائی، میں کوئی مداری نہیں ہوں، کوئی باجا بجانے والا نہیں ہوں. ارے میں تمہارا خادم ہوں، تمہارا خدمت گزار ہوں، تمہاری آواز بن کر تمہاری حق کی لڑائی لڑنے والا تمہارا ایک ادنا سپاہی ہوں. میری تقریر سے پہلے جس چیز سے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے وہی بات دہرائی گئی. شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا. نہیں، میں کوئی شیر نہیں، میں شیر نہیں ہوں، مگر یہ ضرور ہے میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو شیر بنانے آیا ہوں. تم کو شیر بنانے آیا ہوں، میں شیر نہیں ہوں. میرا ایک ایک نوجوان شیر ہے. تم کو شیر بننا ہے، شیر بننا ہے. اگر بننا ہے تو اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو. شیر بننا ہے تو نمازوں کے پابند بن جاؤ. شیر بننا ہے تو مساجدوں کو آباد کر لو. شیر بننا ہے تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو. شیر بننا ہے تو بیواؤں کی مدد کرو. شیر بننا ہے تو سنت رسول اللہ پہ عمل کرو. شیر بننا ہے تو شریعت کی حفاظت کرو. شیر بننا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو. شیر بننا ہے تو سنت رسول اللہ پہ عمل کرو. شیر بننا ہے تو سیرت النبی پڑھو. شیر بننا ہے تو سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ. میں تم کو شیر بنانے آیا ہوں، اور یہی ہے شیر بننے کا ایک فارمولا جو تم کو دے کر جا رہا ہوں. خدا را وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. کوئی نہیں ہے تمہارا، اگر کوئی ہے تمہارا تو وہ ہرے جھنڈے والوں کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین تمہاری اپنی ہے. ہم میں بھی خامیاں ہیں، ہم میں بھی کمزوریاں ہیں. ہم انسان ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ صحیح ہے، نہیں ہے. اکبر الدین اویسی غلطیوں کے پہاڑ کا نام ہے، لیکن میری نیت غلطی کرنے کی نہیں ہے. میری نیت آپ کی خدمت کرنے کی ہے. ہم میں بھی خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ہم ضرور دور کریں گے. اور آخر میں چیتا کیمپ کی عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کے بلدی انتخابات میں آپ نے ہم کو ووٹ دیا تھا، لیکن بعض لوگوں نے غداری کی. خیر، جو بھی جہاں ہیں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، تو چھوڑ کر جانے والوں کے لیے بھی میں دعا ہی کروں گا کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو نیک بنائے، اللہ ان کو عقل دے. کسی سے ناراضگی نہیں. آپ سے کہوں گا کہ شبانہ فاروق قاضی 143 کی کینڈیڈیٹ ہے، خیر النساء اکبر ہے 145 کے، انور حسین خان صاحب ہیں، فاروق قاضی صاحب ہے، اکبر حسن صاحب ہیں. یہ سارے امیدوار ہیں، اور ان کا نشان آسمان میں 15 تاریخ 15 تاریخ. 15 سے رشتہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. 15 کو آسمان میں صرف پتنگ 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 پتنگ
پتنگ رہے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.